वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, वैसे तो हम तकरीबन रोज़ ही एक शो करते हैं जिसमें सियासत डिस्कस होती है। सियासी शख्सियात को हम दावत देते हैं, उनसे हर किस्म के सियासी इशू पे गुफ्तगू करते हैं, मगर अगर देखा जाए तो वो काफ़ी लिमिटेड और नैरो इश्यूज़ होते हैं। 18वीं तरमीम पे बात हो रही है, बजट पे बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी पे बात हो रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है या नहीं कर रही। जो बहस है वो कुछ चंद टॉपिक्स जो होते हैं दिन के या हफ्ते के, उनसे आगे कभी जाती नहीं है। आज भी हमने एक सियासी शख्सियत को ही बुलाया है शो के लिए, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी थ्रू आउट कि हम उनसे बात करें ऐसे मौज़ूआत पे, ऐसे वाक़यात की जो अमूमन और रोज़मर्रा इन शोज़ में डिस्कस नहीं होते। मेहमान जो हमारे हैं सीनियर सियासतदान हैं, अपनी जमात के एक मरकज़ी मेंबर हैं। 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है उनको पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने मुख्तलिफ एराज देखे, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी, मार्शल लॉज देखे, 2 दफ़े जेल भी गए हैं। अभी भी नैब का रेफरेंस जो है उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। 88 से लेके अब तक 7 दफ़े वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत अहम ओहदों पे काम भी किया है, जिसमें PIA चेयरमैन, एक निजी हवाई कंपनी को भी हेड किया है। 90s की सियासत उन्होंने बहुत गौर से देखी है, करीब से देखी है। 12 अक्टूबर 1999 का जो मिलिट्री कू था उसको ना सिर्फ उन्होंने देखा, उसका निशाना भी बने। उनको तैयारा साजिश केस में गिरफ़्तार भी किया गया। उसके बाद मुशर्रफ का दौर 2008 के अंदर जब डेमोक्रेसी की एक हम कहते हैं फ़तह हुई, हमने देखा कि वापस हमारे मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। उस हुकूमत के अंदर इनिशियली वो कैबिनेट का हिस्सा भी रहे मगर वो इत्तेहाद जो था PPP और PMLN का ज़्यादा चल ना सका। मगर सबसे अहम मोड़ शायद उनकी करियर में 2017 के अंदर आया, जब उनकी जमात ने उनको वज़ीर आज़म नामज़द किया और तकरीबन 9 महीने के लिए वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे। बात करें हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। वेलकम टू द शो सर। सर, आज हमने कोई नैब की बात नहीं करनी हमने आज आपसे 18th अमेंडमेंट की भी बात नहीं करनी, और हम कोशिश करेंगे कि हम PTI का भी बिल्कुल जिक्र ना करें। फिर बात क्या करेंगे? हम we're going to talk about like old forgotten things. So this is going to be Dawn News's version of एक दिन जियो के साथ। अच्छा ठीक है। Without the food involved। एक घंटा जियो के साथ। एक घंटा डॉन न्यूज के साथ और इसमें कोई खाना नहीं होगा, हम कहीं बैठ के खाएंगे नहीं। सर, अब आपके वालिद जब पॉलिटिक्स में आए, Has your family always been in politics? हुआ क्या आप हमेशा कहते हैं कि हम फैमिली शायद पॉलिटिक्स में नहीं थी, आपके घर वाले, आपके बेटे भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, यू कीप सेइंग दिस। ये तो हम आप देखेंगे, वक्त बताएगा कि वो कितने इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो हाउ डिड योर फादर कम इनटू पॉलिटिक्स? नहीं, हम मरी के एक गांव में रहते हैं जो इस हल्के का आखिरी गांव है। अच्छा। तो पॉलिटिकल फैमिली हम बिल्कुल नहीं थे। मेरे दादा फॉरेस्ट सर्विस में थे और छोड़ने के बाद वो मुस्लिम लीग से उनका एसोसिएशन रही एक वर्कर की तौर पर। What decade are you talking about? मैं 60s और 70s की बात कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद एयरफोर्स के अफसर थे, वो छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए, कारोबार करते थे सऊदी अरब वगैरह में। और उसके बाद अचानक उन्होंने 84 में जब नॉन पार्टी इलेक्शंस आए तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बिल्कुल जिसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। किसी को पता ही नहीं था, हमें भी किसी को पता नहीं था। उन्होंने फैसला किया। आप उस वक्त कहाँ थे सर? मैं उस वक्त सऊदी अरब में काम करता था। अच्छा। लेकिन वालिद साहब के साथ नहीं, मैं अपना अलहदा काम करता था। और उससे पहले मेरे वालिद की दोस्ती थी ज़ियाउल हक साहब से पुरानी। Because of the armed forces. जी, ये जॉर्डन में इकट्ठे रहे थे। अच्छा। वो आर्मी से थे, वहाँ की मुलाकात हुई, फिर वहाँ एक दोस्ती हो गई। This is that famous operation in Palestine, जॉर्डन। जी, वो जॉर्डन में सिविल वॉर हुई थी। वो काफी उसकी स्टोरीज हैं। बहरहाल मैं उसका नहीं गवाह हूँ, तो कभी किताब में लिख देंगे कि हुआ क्या। हमें बता देना सर, इसीलिए तो आपको बुलाया है। जो कुछ आपने किताब के लिए भी सेव नहीं किया, वो हमें को कुछ से सुना दे। नहीं, वो बताने वाली बातें नहीं है। अच्छा। मैंने बल्कि ज़ियाउल हक साहब को कहा था कि आप भी जो आपको याद है वो बता दें। अच्छा। क्योंकि वो काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और शायद अब लिखी जा सकती है, क्योंकि उसके 3 जो प्लेयर थे वो अब नहीं है दुनिया में, किंग हुसैन, मेरे वालिद और ज़ियाउल हक साहब। अच्छा। तो बहरहाल वो कभी लिख देंगे।
تو ضیاء الحق صاحب بڑی خواہش تھی کہ مجلس شورا میں میرے والد آئیں. یہ 85 کے جو جی 85 سے پہلے مجلس شورا بنی تھی شاید لیٹ ارلی 80s میں بنی تھی, لیکن وہ کبھی نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ میں اگر مذاق میں کہتے ہیں کبھی الیکشن لڑا ہوا تو لڑوں گا. تو انہوں نے ایک دم فیصلہ کیا, اور اس وقت نان پارٹی الیکشن تھا, اور اس حلقے میں مسلم لیگ کے بہت سینئر اور مضبوط امیدوار تھے, اور اس وقت سٹنگ منسٹر بھی تھے انفارمیشن کے, جو اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی تھی. اس زمانے میں منسٹر ایز منسٹر ہی الیکشن لڑتے تھے, یعنی وہ چھوڑتے نہیں تھے. تو آپ سوچیں کہ پرنٹ میڈیا صرف ہوتا تھا اور کنٹرول تھا, تو کافی مشکل ماحول تھا. بہرحال ان میں کیپیسٹی تھی والد صاحب میں, انہوں نے محنت کی, لوگوں نے رسپونڈ کیا اور الیکشن انہوں نے جیت لیا. اس کے بعد پروڈکشن کے وزیر بھی بنے, جو اس وقت بہت مثلا ٹاپ 3 امپورٹنٹ منسٹریز میں ہوتی تھی, کیونکہ ہر چیز اسٹیٹ اون تھی, گاڑیوں سے لے کر. پھر ان کا جنید صاحب میں ڈفرینسز ہو گئے 2 سال کے بعد, جنید صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, تو انہوں نے ریزائن کر دیا فرام دا کیبنٹ. اور پھر وہ ایز اے ایم این اے کام کرتے رہے. الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیچر دیا پالیٹکس میں. پھر او جی ڈی کیمپ کے حادثے میں وہ شہید ہوئے. تو یہ ٹوٹل ان کا سیاست کا سفر آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 3 سال کے قریب تھا. سر جب او جی ڈی کیمپ کا واقعہ ہوا آپ پاکستان میں تھے, اور یو ور اسٹل ورکنگ؟ نہیں, میں ملک سے باہر تھا. میں 1975 میں امریکہ چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے, تو 7 سال وہاں رہا. وہاں سے آ کے میں نے کچھ دیر کراچی اور لاہور میں کام کیا, اور پھر میں سعودی عرب چلا گیا, تو وہاں مختلف کمپنیوں میں کام کرتا تھا. So when did you decide to come back then? میں تو جس دن والد صاحب شہید ہوئے 10 اپریل 88 کو واپس آیا, اور اس کے بعد واپس نہیں گیا. حالانکہ کوئی ایسا خیال نہیں تھا, لیکن حلقے کے عوام نے بہت اصرار کیا کہ آپ الیکشن لڑیں گے. بھائی بھی میرے زخمی ہو گئے تھے, ایک ہی بھائی تھے, تو وہ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو گئی تھی والد صاحب سے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا آدمی الیکشن لڑے. تو میں نے بائی الیکشن لڑا پہلے, وہ بھی کنٹیسٹڈ تھا. پھر 88 کا الیکشن آ گیا. سر تو لائک دیٹ واز اٹ کہ لوگوں نے کہا تو آپ مان گئے, آپ کو پہلے کوئی پالیٹکس میں انٹرسٹ ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, بیکاز اٹس اے ہیوج چینج. آپ سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں, آپ آتے ہیں, یو نو ایک تو فیملی کے اندر ٹریجڈی ہوئی, بٹ اتنا لوگوں کا صرف پریشر تھا کہ آپ نے الیکشن لڑ لیا اسی وقت, اور بائی الیکشن, یو نو وچ بیسکلی مینز دیٹ یو ڈidn't even give it a lot of thought. سو کوئی شوق تو ہوگا آپ کو؟ نہیں, بالکل شوق نہیں تھا. ایکسیڈنٹل پالیٹکس بالکل شوق نہیں تھا, بلکہ میں نے بڑا ریزسٹ کیا, کیونکہ آپ سے میری ایک دفعہ پارلیمنٹ میں, معاف کریے گا بات کاٹ چھو, پارلیمنٹ میں جب آپ آئے تھے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی, تو آپ نے اپنی بیگم کا بھی ذکر کر کے کہا تھا کہ وہ ابھی تک وہ خوش نہیں ہے اس بات پہ. اس فیصلے سے خوش نہیں, اس کی اور وجوہات بھی ہیں, وہ میں شاید ٹی وی میں ذکر نہ کر سکوں. اچھا نہیں, اس دن تو آپ نے بالکل یہ امپریشن دیا کہ اٹس آل ڈیو ٹو پالیٹکس اینڈ شی ڈزنٹ لائک دس فیلڈ ایٹ آل. کیونکہ وہ وہاں موجود تھی تو میں نے کہا چلے. تو حلقے کا یہ ہوتا ہے جی کہ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کے فیصلے اپنے نہیں رہتے. یا تو آپ ان رشتوں کو ختم کر دیں, کیونکہ جب عوام کو فیصلہ کر لیں پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو میں نے بڑا رسک کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, انہیں اس حد تک بات گئی. میں نے کہا جی ہمارے فیملی میں کوئی اور اڈلٹ آدمی نہیں ہے, تو میں نے ہی کمانا ہے, میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ بتائیں کتنا خرچہ چاہیے, ہم چندہ کر کے آپ کو دیں گے. تو ایسے معاملے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ اور کہنا. تو میں نے کہا چلے, میں آ گیا. تو اب یہ 32 سال سے اوپر ہو گئے سیاست میں ہیں. How long did it take you to adjust to it? امریکہ, سعودی عربیہ. نہیں, ایڈجسٹ تو ابھی تک نہیں کیا. 32 سال بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. نہیں, یقین کریں, میں ابھی بھی بہت سی باتیں جو میرا ذہن اور دل قبول نہیں کرتا سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں, ہر قسم کی باتیں, جو جس قسم کی سوچ ہے, جو رویے ہیں, جس طرح ہم کام کرتے ہیں, جو ہمارا نظام ہے, جو اس کی خرابیاں ہیں, جو ناانصافیاں ہیں, تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے قبول کرنا. کیونکہ میں امریکہ تقریباً 16 سال کی عمر میں چلا گیا تھا. تو
اور ساتھ ساتھ جو بڑے اور فارمیٹو وہ بھی آپ ویسٹ کوسٹ پہ گئے جی ویسٹ which کوسٹ is you know مطلب کہ ایسٹ کوسٹ سے شاید ہماری پھر بھی کوئی کلچرل افیلیشن ہوگی، ویسٹ سے تو بالکل نہیں ہے، بہت مختلف ان کی انوائرمنٹ جی لاس اینجلس میں اس زمانے میں تھوڑے سے پاکستانی تھے، ایک مسجد چھوٹی سی تھی ایک گھر میں بنی ہوئی تھی، اور کیونکہ آپ نے مسلم لیگ میں جانا تھا اس لیے آپ کو یہ بھی پتا تھا اسٹوڈنٹ دنوں میں بھی کہ مسجد کہاں ہے ویسٹ کوسٹ نہیں وہ نواسی صاحب most students who would go to the west coast in those days would not know کہ مسجد کہاں ہے. وہ لاس اینجلس میں جو کچھ ہوا وہ میں جانتا ہوں، یہ نوید قمر صاحب جانتے ہیں، یہ بھی وہی ہوتے تھے جب سے سینئر تھے. ہاں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سے میرے راز آپ کے پاس ہیں اور بہت سے آپ کے راز میرے پاس ہیں. ان کو بھی بلا لینا چاہیے تھا، رکھا ہوا ہے. اگر ان کو بھی ہم آج بلا لیتے تو شاید آپ ہمیں کچھ بتا دیتے. یو بینگ ویری ڈپلومیٹک سو فار، دس از ناٹ فیئر، یو بی اے لٹل مور انڈپلومیٹک. اچھا چلے بھائی صاحب یہ بتائیں. نہیں میں نے آپ کو بتا دیا، نہ وہ بیان کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیں آپ نے پھر جب 88 کہ پھر فائنلی آئی مین یو نو دیٹ واز دا مین سیمینر الیکشن ان دنوں میں آپ نے آئی جے آئی کا انتخاب کیا کیونکہ والد صاحب کی وجہ سے، what drove you or what attracted you to the IJI؟ نہیں میں چونکہ مسلم لیگ تھی، میرے والد مسلم لیگ کے ساتھ تھے جو جنید صاحب کی ہیڈ کرتے تھے، تو بٹ ان کے اختلافات آپ نے خود کہا تھے جس کی وجہ سے جی ان کے اختلافات ہوئے، لیکن مجھے جب بائی الیکشن آیا تو جنید صاحب نے خود گھر بلا کے رمیش صاحب نے اپنے کمرے میں بٹھا کر انہوں نے ٹکٹ مجھے دیا کہ آپ ٹکٹ لڑیں اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو وہ اختلافات ایک شخصی نہیں تھے، وہ ایک ایشوز پر ایشو اورینٹڈ اختلافات تھے. تو 88 کا الیکشن آیا تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اچھا جی مجھے آئی جی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا. تو میرے دونوں جو والد صاحب کے ایم پی ایس تھے ان کو مل گیا، مجھے نہیں ملا. اچھا تو مجھے آفر کی یہ صوبائی ٹکٹ لے لے، میں نے کہا نہیں میں صوبائی الیکشن نہیں لڑوں گا. اور میں ایک طرح سے راضی تھا کہ ٹھیک ہے سیاست میں وہ ٹکٹ کس کو گیا باسی صاحب؟ ٹکٹ اس وقت آئی جی آئی نے راجہ ظفر اللہ صاحب کو دیا تھا. اچھا اور اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے بہت اسٹرانگ امیدوار تھے. راجہ انور صاحب ایڈوکیٹ بہت بڑی شخصیت تھے، قانون دان بھی تھے. تو ہم واپس آئے، لاہور میں ٹکٹ ہوتے تھے تو دوسرے دن گھر پہ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے اجتماع رکھا ہے، آپ وہاں پر آئیں اور ہم فیصلہ کریں گے. تو میں گیا اس فنکشن میں تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ٹکٹ اگر پارٹی نہیں دیتی تو الیکشن تو ووٹ تو ہم نے دینے، تو ہم مقابلہ کریں گے، آپ کاغذ جمع کروائیں. تو دونوں جو میرے ایم پی اے تھے ان کے بھی انہوں نے کہا ٹکٹ واپس کر دیں، اور پھر ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ پینل بنا کر الیکشن لڑا. تو وہ الیکشن ہم جیت گئے، بڑے کلوز مارجنز تھے. میرے کو 45,000 تھے، آئی جی آئی کے 43,000 تھے، اور پیپلز پارٹی کے 42,000. ووٹ ڈیوائڈ ہو گیا. تو اس کے بعد میں انڈیپینڈنٹ تھا. اس 88 کی اسمبلی جو تھی اس میں کسی کے پاس میجورٹی نہیں تھی، کسی کے پاس بھی. اور انڈیپینڈنٹ لوگ بہت سے تھے، 30-32، لیکن ان میں سے اکثریت جو تھے وہ کسی جماعت سے الائن تھے، آلریڈی الائن تھے. یعنی وہ بنے کچھ پیپلز پارٹی سے الائن تھے، کچھ یعنی آئی جی آئی سے الائن تھے. تو پیور انڈیپینڈنٹ جو تھے وہ شاید 4-6 آدمی تھے. اور اس وقت 109 ممبر چاہیے ہوتے تھے پرائم منسٹر بننے کے لیے، 109 پہ میجورٹی ہوتی تھی. تو مجھ سے نواسی صاحب نے رابطہ کیا، میں ان سے ملنے لاہور گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جوائن کر لیں. میں نے کہا جی میں ابھی آپ کو جوائن نہیں کروں گا کیونکہ بہت باتیں چل رہی ہیں پیسوں کی، لوگ پیسے لے رہے ہیں، اور انہیں کیونکہ بہت ایک پورے ملک میں ایک عجیب سیاسی کیفیت تھی. تو پیپلز پارٹی کے سیٹیں زیادہ تھیں آئی جی آئی سے، لیکن میجورٹی نہیں تھی. تو میں نے کہا میں جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑا ہے، اور یقیناً ایک ریلیشن شپ میرے والد کی بھی تھی، ہماری بھی ہے، اس کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن یہ بات کہ میں ایک بات پھیل جائے گی پیسے لے کر. انہوں نے اس زمانے میں رقم چھوٹی ہوتی تھی، 50 لاکھ کی بات ہوتی تھی، 50 لاکھ 1 کروڑ. 50 لاکھ بڑی رقم تھی. تو اس پہ جی ایم این اے جو ہے وہ وفاداری بدل رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال آپ کو میرا ووٹ جو ہے
یہ اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو میرا ووٹ آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کے الیکشن کی آپ پرائم بات منسٹر کریں. کے الیکشن کے لیے حالانکہ خود امیدوار وہ نہیں تھے, لیکن میں نے کہا آئی جی آئی, کیونکہ میرا حلقہ آئی جی آئی کے ساتھ ہے, تو میں اس کے بعد مجھے میرے والد صاحب کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے 50 سے دوستی تھی. اچھا. اور اچھے تعلقات تھے ان کی فیملی سے بھی. ان کے بہت سے پیس پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے, نصیر اللہ بابر صاحب میرے والد کے بچپن سے دوست تھے, بہت سی اور دوستیاں تھیں. انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ بینظیر صاحبہ سے ملیں, تو میں کراچی چلا گیا اور ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری پارٹی جوائن کر لیں. میں اس وقت میری عمر 29 سال تھی, 29 ایئرز, تو آپ پارٹی جوائن کر لیں اور وزارت بھی مل سکتی ہے. انہوں نے کافی ایک پولیٹیکل بات بھی کی بہت اچھے طریقے سے. وہاں نصیر اللہ بابر صاحب بھی بیٹھے تھے, ایک صاحب اور تھے. سر یہ 70 کلفٹن میں آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں جی, یہ بلاول ہاؤس میں. اچھا. جو کلفٹن میں جی. اس وقت نیا بنا تھا. اور تو میں نے کہا جی میں آپ کو جوائن نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا حلقہ جو ہے مسلم لیگی ہے, اور ان کی وہ پیپلز پارٹی میں مجھے جان نہیں دیں گے. لیکن میں ان سے کہا کہ میں ایک وعدہ بغیر حلقے کے عوام سے پوچھے آپ سے کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 108 سیٹیں ہوئیں تو 109 نویں سیٹ میں آپ کو ووٹ میں آپ کو دے دوں گا. یہ میں نے ان سے وعدہ کیا, ان سب کے ساتھ, دونوں کے سامنے. سوری, دوسرے کون تھے؟ نصیر اللہ بابر صاحب تھے, اور ایک میرا خیال ہے ایک صاحب تھے, سرور سکھیرا ان کا نام تھا. اچھا. وہ ایک بڑا مشہور میگزین تھا دھنک, اچھا اچھا اس کے انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا اچھا. وہ پیس پارٹی سے ان کی افیلیشن تھی, میرے والد سے بھی ان کی ایک دوستی تھی, تو وہ بھی وہاں تھے. تو میں نے بینظیر صاحب کو کہا, میں کہ دیکھیں میں بڑی سیدھی بات کروں گا آپ سے, اگر آپ کے 108 ووٹیں ہوئیں 109 میں آپ کو ڈال دوں گا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بننا چاہیے پرائم منسٹر, آپ کی ووٹ زیادہ ہیں. اور لیکن میں پھر بھی پارٹی میں آپ کو جوائن نہیں کروں گا. صحیح ہے. میں 109 ووٹ آپ پرائم منسٹر بن جائیں, وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر آپ کو 109 ہوئی تو 110 ووٹ میں نہیں ڈالوں گا, ووٹ میں آپ کے خلاف ڈالوں گا. خلاف ڈالوں گا؟ جی خلاف ڈالوں. اس زمانے میں خلاف بھی ڈالنا پڑتا تھا. اچھا. تو بہرحال اسمبلی میں ہوا, اور بڑا ایک چارج ماحول تھا. پیپلز پارٹی آپ سوچیں کہ تقریباً 20 سال کے بعد, نہیں سوری کتنے سال کو سال ہی بھول جاتے ہیں جی, 77 سے لے کے 11 سال بعد, 11 سال کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آ رہی تھی, اور پورا ہال جیو بھٹو کے نعروں سے گونج رہا تھا. تو اس زمانے میں پریزیڈنٹ انوائٹ کرتا تھا ایک ممبر کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو اسپیکر نے آرڈر پڑا, انوائٹ کیا ان کو. تو اس کے بعد ممبرز اپنی سیٹوں پر کھڑے ہوئے جو حق میں ووٹ دے رہے تھے, تو وہ کھڑے ہوئے. پھر اس کے خلاف جو خلاف دے رہے تھے, انہوں نے بھی ریزولوشن ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا تھا. تو آئی جی آئی کے اپنے بہت سے لوگ, ایک بڑا پریشر تھا کہ ووٹ اچھا نظر آئے. تو کس کا ووٹ اچھا نظر آئے؟ بینظیر صاحبہ کا. اچھا. تو اچھا بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انکریز تو کر نہیں سکتے تھے, آپ اگینسٹ ووٹس کو ریڈیوس کر لیں. اچھا. تو بڑا پریشر تھا کہ آپ ہال چھوڑ کے گیلری اس میں چلے جائیں, لابی میں چلے جائیں, تاکہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو یا کھڑے نہ ہوں. یہ پریشر کس کی طرف سے تھا باسو؟ پریشر پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کی طرف سے دوستی یاری تھی. تو مسلم لیگ آئی جی آئی کے اپنے لوگ, میں وہ بہت سے فوت ہو گئے نہیں ہیں, جو ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے وہ اٹھ کر لابی میں چلے گئے. اچھا. اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر ووٹ دینا پڑتا تھا ہال کے اندر, اور آپ پوری گیلریز بھری ہوئی تھیں, بڑے نعرے لگ رہے تھے. جی بڑا ایسا ماحول شاید اسمبلی میں کبھی نہیں آیا. تو انڈیپینڈنٹ بینچ علیحدہ تھے, ایک سائڈ پہ تھے, جو اپوزیشن جہاں اپوزیشن بیٹھتی ہے اس کے ایک کونے میں انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے پاس بھی ایک میرے دوست تھے پیپلز پارٹی کے, وزیر بعد میں بنے, بہت خاندانی دوستی بھی تھی. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لابی میں چلے جائیں. تو میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں یا میسج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا, یہ میسج ہے. تو میں نے کہا نہیں پھر میں ووٹ یہیں دوں گا. تو ہم 4 لوگوں نے انڈیپینڈنٹ بینچز سے بینظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ دیا کھڑے ہو کر, جس میں میں تھا,
عابدہ حسین صاحبہ تھیں، ایک رائے خضر صاحب تھے جو قصور سے تھے، اچھا اور ایک میرے خیال میں رشید نوانی صاحب تھے، رشید نوانی بکر سے. تو ہم نے ووٹ دیا، اور تو بینظیر صاحبہ وہ ہاؤس کے سامنے نہیں تھی، بیچ میں، کیونکہ جب کرسی تھی وہاں کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں گھور کے دیکھا مڑ کر، مجھے ابھی تک یہ بات یاد ہے. تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ ریپرکشنز کیا ہوئے فار دا ریسٹ آف دی اسمبلی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں گھور کے دیکھا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے وہ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی. عباسی صاحب وہ پہلی ٹرم کیسی تھی؟ بے نظیر بھٹو کی پہلی ٹرم تھی 11 سال کے بعد، یو نو، سو ہاؤ ڈو یو لک بیک ایٹ اٹ؟ کنفیوژن تھا، حکومت چل نہیں رہی تھی. ان پر ایک بڑا انفلوئنس تھا جو ان کے والد کے لوگ تھے، جو والد کے ساتھی تھے، جن کو چچا کہتی تھیں. تو سب چلے گئے تھے؟ نہیں، اس اسمبلی میں تھے. ان کا انفلوئنس تھا، اور بینظیر صاحبہ خود ایکسپیرینس نہیں تھا گورنمنٹ کا یا پاکستان کی پالیٹکس کا. تقریباً میرے 4-5 سال کے بعد واپس آئی تھی وہ، جی، یا 2-2.5 سال کے بعد 86 میں آئی تھیں. اس کے علاوہ ویک گورنمنٹ تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، اور پھر اور بھی بہت پریشرز اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. غلام اسحاق صاحب صدر تھے، ان کے پاس بے پناہ اختیارات تھے، اور غلام اسحاق صاحب بڑے انفلوئنشیل تھے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ایک بڑا ٹینشن کا ماحول تھا. حکومت زیادہ پرفارم نہیں کر پائی. پھر عدم اعتماد ہوا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری، اس کا بھی میں حصہ تھا. اچھا، وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، وہ کبھی آپ کو پھر اب ایک بھائی صاحب ایک تو ہر چیز پہ آپ ٹریلر دیکھیں نا، اس کے بعد کہتے ہیں پھر کبھی یہ یعنی بات ہو سکتی میں ہے. اس میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. رانا یہ چندر تو سنگھ، بہت مشہور واقعہ جو کیونکہ وہ سب ہوا یہ کہ اس میں بھی سنے بہت پیسے چلے تھے، اور پتہ نہیں ہوٹلز میں اور چھانگا پیسے مانگا. نہیں، ہوٹل میں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ فزیکلی عدم اعتماد کے لیے آپ کو لوگ پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں، حکومت کو نہیں کرنے پڑتے. تو ہماری پنجاب گورنمنٹ تھی تو ہم پنجاب چلے گئے، ورنہ یہاں خطرہ تو اٹھا لیے جائیں. یہ ایک بڑی ریئل بات تھی. تو ہم مری کے ہوٹلوں میں تھے، تو وہاں تقریباً کا انچارج میں ہی تھا. سب کو میں ڈیل کرنا، کسی کی مشکلات، یہ وہ کافی مشکل ماحول تھا. یو پٹنگ اٹ پولائٹلی، بیسکلی وہ میکنگ شور کہ ان میں سے کوئی دوڑ نہ جائے. نہیں، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ رابطہ نہ ہو، یہ نہ ہو، لیکن اس کو تھوڑا ٹیکٹیکلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ تھا، وہ مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے، رانا چندر سنگھ صاحب. اچھا، وہ سندھ کے تھے اور ہمارے ساتھ آئے تھے. اچھا جی، تو بلکہ سندھ کے 7 MNAs کا گروپ ہمارے ساتھ آیا تھا، جس میں رانا چندر سنگھ صاحب بھی تھے. اچھا، تو وہ 6 افراد بھاگ گئے، چھوڑ کے چلے گئے. ہوٹل میں سے غائب ہو گئے؟ ہوٹل سے نہیں، وہ جب بات ہو گئی تو بیچ میں وہ چلے گئے. جیسے بھی گئے وہ پھر ایک لمبی کہانی ہو جاتی ہے. تو ہماری وہاں روز میٹنگ ہوتی تھی شام میں سارے MNA سے، تاکہ دیکھ لیں کہ بھئی میجورٹی ہے نہیں ہے، اس قسم کی باتیں. پھر وہاں مختلف تقریریں. تو ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا کہ 100 Which hotel was this in Murray? کئی ہوٹل تھے، لاک ووڈ تھا، اس قسم کے ہوٹل تھے. تو اس میں ایک بڑا ہال تھا پرانے زمانے کا، ڈانس ہال تھا، اس میں میٹنگ ہوتی تھی. تو کافی انٹرسٹنگ ماحول تھا. تو رانا چندر سنگھ صاحب، میں بہت سب سے ان سے جونیئر تھا، لیکن ذمہ داری میری لگی ہوئی تھی کہ آپ تو بڑی ٹیکٹفلی ڈیل کرنا پڑتا تھا. تو رانا چندر سنگھ صاحب نے کہا کہ جب یہ ہوا عدم اعتماد، تو ہمارا گروپ 7 کا بنا، تو وہاں پر ہم اکٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی حلف لیں. تو حلف جب لیا تو جو مسلمان لوگ تھے تو انہوں نے قرآن شریف پہ حلف لیا، باقی 6 مسلمان تھے. تو میں نے مجھ سے کہا کہ تم حلف لو. تو انہوں نے کہا جی میں راجپوت ہوں، اور وہ ہمیشہ بتاتے تھے کہ کس طرح اکبر بادشاہ ان کے گھر میں پیدا ہوا جب ہمایوں صاحب بھاگ رہے تھے ہندوستان سے. تو
وہ بڑی پرائیڈ تھی ان کے اندر رانا چندر سنگھ صاحب میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں زبان دے دی تو حلف میں نہیں لوں گا, میں کسی کتاب پہ نہیں, میں زبان دے دی, بات ختم ہو گئی ہے. تو پھر وہ آخر میں ان کا بڑا طریقہ تھا بولنے کا, بڑا موونگ طریقہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو وہ 6 آدمی آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن میں کھڑا ہوں. تو ایونچولی یہی ہوا یا وہ بھی غائب ہوئے؟ نہیں, وہ غائب ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ 6 آدمی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اچھا, بٹ رانا چندر سنگھ قائم رہے. تو اس قسم کے واقعات بہت سے, وہ نہیں ہوا. جی بھائی صاحب, تو اس وقت کیا بہت زیادہ لیڈ اپ ٹو دا 90s الیکشن, کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سب کو ہی پتا تھا بفور ہینڈ کی حکومت جا رہی ہے. غالباً آئی تھنک نظامی صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سٹوری بھی فائل کی تھی. ایوری بڈی ان ٹاؤن نیو کہ ابھی حکومت جانے والی ہے. آج کل تو ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں نا, اور ایونچولی حکومت جاتی نہیں ہے, پر اس زمانے میں کہتے ہیں کہ شہر میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ اب حکومت جا رہی ہے. آپ لوگوں کو, اینڈ یو گائز مسٹ ہیو نون بیکاز یو ور گوئنگ ٹو کم انٹو پاور. 2 دن پہلے وہ سمپل ماحول تھا. 2 دن پہلے ہم پتا کہ پرسوں حکومت جائے گی. بلا مبالغہ بتا رہا ہوں, میں اور منصور حیات ٹمن صاحب تھے, ہماری بڑی دوستی, بھی جوان تھے, بڑی دوستی تھی. تو ہم نے اسمبلی کی کتابیں, لائبریری کی کتابیں لیتے تھے, وہ جا کے واپس کی, اپنا اکاؤنٹ کلیئر کیا اسمبلی سے. وہ کمرے میں رہتے تھے, میں تو گھر میں رہتا تھا ہاسٹل میں. ایم ایل اے اسے دیے نہیں تھا, لاجز نہیں تھی. ہم نے جا کے ان کا کمرہ صاف کیا, خالی کیا, سامان پیک کیا 2 دن پہلے, اور حکومت کو علم نہیں تھا. یہ اب دس از اے کانٹرڈکشن نا سر. اب آپ کو پتا تھا حکومت کو, دیٹ مینس کہ آپ کی سورسز بہتر تھی. نہیں, سارے اسلام آباد کو پتا تھا. بجلی صاحبہ یقین کرنے پہ تیار نہیں تھی. آپ یقین کریں کہ جب یہ آرڈر جاری کر دیا ابراہیم اسحاق صاحب نے, اعزاز احسن صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, یہ تقریر کر رہے تھے ایٹ دیٹ مومنٹ کہ کوئی حکومت کو خطرہ نہیں ہے اور حکومت 5 سال پورے کرے گی. تو اس قسم کا ماحول بھی دیکھا گیا. اور اس کے بعد جو الیکشن سے جن پہ کہتے ہیں کہ بہت دھاندلی ہوئی تھی 1990 کے, دیکھیے دھاندلی ہر الیکشن میں ہوتی ہے. دھاندلی اب کسے کہتے ہیں, یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ہمارے بدقسمتی سے کبھی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکے. تو کوئی ایسی مدد میں نے نہیں دیکھی, لیکن یقیناً اسٹیبلشمنٹ تھی, صدر کے پاس بے پناہ اختیارات تھے, تو وہ یقیناً استعمال ہوئی پیپلز پارٹی کے خلاف, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور آئی جی آئی کی حکومت آئی. اینڈ یو گائز ور, آپ لوگوں کو الیکشنز پہلے ہی پھر یہ یقین ہوگا کہ اس دفعہ اب ان کی, جسٹ بیسڈ آن دا سمپل لاجک کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حکومت کو نکالتی ہے تو پھر اس جماعت کو تو وہ پاور میں نہیں لائے گی نا. یہی عام تاثر تھا. یہ تاثر ہی الیکشن کو دھاندلی میں کنورٹ کر دیتا ہے. How was the 1990s government? I mean 1990 گورنمنٹ, میں آج بھی یہ کہتا ہوں اگر وہ حکومت 5 سال پورے کرتی, آج پاکستان کا نقشہ اور ہوتا. یہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اس نے نہیں کیا. اکانومی کی لبرلائزیشن ایشیا میں, بلکہ شاید دنیا میں ون آف دا فرسٹ اکانومیز ٹو اوپن اپ اینڈ لبرلائز پاکستان تھا. آج بھی انڈیا کے فائنانس منسٹر نے اس کے 5 سال بعد کہا کہ ہم نے پاکستان کے ماڈل کو اڈاپٹ کیا, اس کو کاپی کیا, اور ہم کامیاب ہوئے. پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی, بالکل ہر چیز اسٹیٹ اون تھی. پرائیویٹائزیشن پروسیس شروع اور بڑا سکسیسفل رہا. جتنی سکسیسفل پرائیویٹائزیشن پاکستان نے کی ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک نے کی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوئیں, لیکن ایک انتشار تھا جماعتوں کے اندر, آئی جی آئی کے اندر بھی انتشار تھا, مختلف پولز اینڈ پشز تھے. پھر اس میں آرمی چیف بھی چینج ہوئے, آصف نواز صاحب آئے. اس میں پھر ڈفرینسز بلڈ اپ ہو گئے. کیونکہ What were the major differences on? ڈفرینس جو باقی تو پولیٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ غلام اسحاق صاحب بھی ایک بڑی شخصیت تھے, پرانے گھاگ, اور ان سے بھی آپ لوگوں کے سیاستدان تھے. اختلافات جی, ان سے اختلافات بیسکلی اکانومی پہ ہوئے. ان کا ایک بڑا کنزرو, کیونکہ رہے تھے تقریباً 30 سال اکنامک ایشوز کو وہی ڈیل کرتے رہے پاکستان میں. ان کا ایک بڑا کنزرویٹو اپروچ تھی, اور وہ اسپیشلی پرائیویٹائزیشن کو ایکسیپٹ ہی کبھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک پالیسی ڈفرینسز پر ان کا بڑا اختلاف تھا. پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب جوان آدمی تھے, ان کی عمر کافی زیادہ تھی,
تو وہ ایک گیپ بھی موجود تھا سوچ کا، ایک حجاب جو ہوتا ہے بڑے چھوٹے کا، اس سے ڈفرینسز بڑھتے گئے. بات یہاں تک پہنچی کہ میں ایم این اے تھا، میں ایک آرڈنری ایم این اے تھا، میں پراؤڈیسی کمیٹی کا ممبر تھا، 3 ممبر کمیٹی تھی، اس کا میں ممبر تھا. تو مجھے بہت سی کالیں آئی کہ آپ صدر صاحب کو آ کے ملیں. اس سے پہلے آصف نواز جنجوع صاحب فوت ہو گئے تھے، اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ وہاں بھی ایشو شروع ہوا، تو کاکڑ صاحب بن گئے ایونچولی. تو یہ صدر صاحب کو ملیں، تو میں نے کہا میں صدر صاحب کو مل کے کیا کروں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ ضرور ملیں. ایونچولی زاہد سرفراز صاحب سے میری بڑی دوستی تھی، بزرگ بھی تھے، میرے والد کے دوست بھی تھے. وہ رات کو میرے گھر آ گئے کہ نہیں تم ابھی تیار ہو اور صدر صاحب کو ملنا ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. میں چلا گیا رات کے 2:30 بجے. تو صدر پاکستان کے دفتر میں وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک کاغذ تھا، انہوں نے ایک کاغذ کو ایسے رکھ دیا میرے سامنے اکراس دا ٹیبل. ٹیبل پہ بیٹھے تھے، میں سامنے بیٹھا. تو میں نے وہ دیکھا تو وہ استعفیٰ تھا قومی اسمبلی سے آپ کا. تو آپ خود سوچیں کہ صدر پاکستان ایک ایم این اے سے کہہ رہے استعفیٰ دے دو رات کے 2:30 بجے. تو میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میری عمر بڑی کم ہے آپ سے، لیکن مجھے الیکٹ لوگوں نے کیا ہے، میں استعفیٰ نہیں دے سکتا ہوں. تو ان کو بڑا غصہ چڑھ گیا غلام اسحاق صاحب کو. انہوں نے کہا کہ تم آپ کو کیا سمجھتے ہو، یہ ساری کابینہ نے اسے استعفوں کی ایک ڈھیر، انہوں نے کاغذ میں یہ سب دیکھیں، ساری کابینہ نے استعفے دے دیے ہیں، سارے ایم این اے نے استعفے دے دیے ہیں، تمہارا جو حشر ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں دے سکتا ہوں. میں اٹھ کے آ گیا، میٹنگ ختم ہو گئی. تو وہ لسٹ پہ میں نے کچھ نام دیکھ لیے تھے جو کابینہ کے ممبران کے تھے. تو میں صبح نواز شریف صاحب، میرا ایک رشتہ دوستی کا نہیں تھا، میرے والد صاحب کی دوستی تھی، لیکن میرا وہ بڑا خیال کرتے تھے، میں ان کو بڑا احترام کرتا تھا. تو میں صبح پی ایم ہاؤس بغیر پوچھے چلا گیا. بلکہ اس سے پہلے مجھے آئی بی کے چیف کا فون آیا، ان کو رپورٹ مل گئی کہ یہ مل کے آئے کہ آپ آئیں ملیں. میں نے کہا جی کیا بات کرنی ہے. میں چلا گیا ان کے پاس، آئی بی کے چیف کے پاس. جی وہ بھی میرے والد کے پرانے دوست تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی بڑی دوستی ہے نواز شریف صاحب سے، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. میں نے ان کی بات سنی. میں نے کہا جی میں کوئی چھوڑ نہیں رہا ہوں، پریزیڈنٹ کو میں ملا ہوں اور میں نے یہ بات بول دی ہے، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی ہم کھو چکے ہیں جو میں نے وہاں حالات دیکھے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس ساری رپورٹیں ہوتی ہیں اور یہ وہ. بہرحال میں جب یہ سنا تو میں نے کہا یہ معاملہ خراب ہے. میں وہیں سے پی ایم ہاؤس چلا گیا، گیٹ سے ایم ایس کو فون کیا کہ بھائی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں. میں چلا گیا. تو نواز شریف صاحب بڑے ہمیشہ مہربان تھے. تو بیچ میں ایک ٹائم تھا 2 میٹنگز میں، تو انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ میجورٹی آپ کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں وہ مجھے کوئی 6-8 وزراء کے نام یاد تھے. تو میں نے کہا آپ ذرا ان کو ٹیلی فون کریں. تو وہیں سے ان کے دفتر سے فون کیے گئے اور ان 8 یا 9 وزراء میں سے ایک بھی نہیں ملا. So that's when you guys knew. جی تو اس وقت ان کو احساس ہوا کہ میجورٹی. پھر نواز شریف نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں. 2-3 اور لوگوں کو بلایا. پھر ہم نے سارے ایم این ایز کو پی ایم ہاؤس بلا لیا اور میجورٹی ہماری ہو گئی. ہم نے اس کو واپس ریگین کر دیا، کیونکہ حجاب ہوتا ہے سیاست میں. لوگ استعفے دے کر بھی آئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے. تو اس قسم کے بہت سی معاملات. ناظرین، عباسی صاحب سے ابھی بہت سی باتیں کرنا باقی ہیں، مگر وہ اب آپ دیکھیں گے کل کے پروگرام میں، کیونکہ آج کا جو وقت تھا وہ بس اتنا ہی تھا.